इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ओ ईमान के दावेदारों, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, व रसूलहू, और तुम्हारा मखदूम रसूल है, व रसूलहू मुताउकुम रसूलहू, तुम्हारा मखदूम और मुता रसूल है, वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग हैं तुम्हारे दोस्त जो ईमानदार हैं, जो कायम करते नमाजों को, देते ज़कातों को, वहुम राकिऊन, हमेशा झुक झुक कर रहते हैं। जो शख्स दोस्ती लगाएगा अल्लाह से, रसूल से, ईमानदारों से, यकीनन ऐसे बंदे अल्लाह का टोला है, और इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, अल्लाह का टोला हमेशा गालिब रहेगा। ऐ ईमानदारों, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीन इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, जो लोग तौहीद पर और आमाल तौहीद पर करते हैं इस्तिहज़ा, उनसे दोस्ती मत लगाओ। अगर उनसे दोस्ती लगाओगे तो तुम्हारा अपना ईमान ही ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। ऐ ईमान वालों, न बना लो उन लोगों को जिन्होंने घर लिया तुम्हारे दीन को मजाक और खेल, यानी वो लोग जो दिए गए हैं किताब को तुमसे पहले, यहूद और नसारा, वल कुफारा औलिया, और वो मुशरिकीन मक्का, ऊतुल किताब, और वल कुफारा मुशरिकीन मक्का, और इनको दोस्त न बनाओ। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, डरो अल्लाह से अगर हो तुम खुदा को मानते। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति, अब उसकी तशरीह की जा रही है कि मजाक किस तरह करते हैं। जिस वक्त बुलाया करते हो तुम अजान के जरिए नमाज की तरफ, तो पहली शरारत यहूदियों की ये है कि इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, वो बना लेते हैं उस तुम्हारी नमाज को, नमाज के लिए अजान को, हुज़ुवन व लइब, साथ साथ कुत्ते की तरह अरूड़ियां करते हैं वो भी। देखो जी मुसलमान यूं कह रहे हैं, यूं कहते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, असल बात ये है कि ये इसलिए करते हैं, वो ऐसी कौम ऐसी है जो मेरे गधे गधे हैं, इनके अंदर अकल नहीं है, सूझबूझ नहीं। तू फरमा दे ए अहले किताब, दूसरी शरारत अहले किताब की, कि वो क्या, जहां भी कोई मुसलमान नजर आ जाता तो उसके मुतल्लिक किस्म किस्म की आवाजें कसते थे, उसका उस शरारत का रद्द किया जा रहा है। ऐ अहले किताबियों, नहीं हल तनकिमून मिन्ना, नहीं बदला ले रहे, इंतकाम ले रहे तुम हमसे, मगर सिर्फ इसी बात का कि हम अल्लाह को मान चुके हैं, उसको भी मान चुके हैं जो हमारी तरफ उतारा गया, उसको भी मान चुके हैं जो पहले से उतारा गया। व अन्ना नीज अक्सरकुम फासिकून, और इसलिए भी तुम हमसे इंतकाम ले रहे हो कि तुम हो सारे बद किरदार और बदमाश, हम बद किरदारी के नजदीक नहीं जाते। व अन्ना अक्सरकुम फासिकून, ये अन आमन्ना बिल्लाह पर मातूफ है, अन आमन्ना बिल्लाह पर मातूफ है। अब माना यही होगा कि इसलिए भी तुम इंतकाम लेना चाहते हो कि हम ईमानदार हैं, और इसलिए भी इंतकाम लेना चाहते हो कि तुम बदकिरदार हो। अन्ना अक्सरकुम लफासिकून, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका, वो कहते थे कि ये जो मुहम्मदी है ना, मुहम्मदी, इनका दीन जो है मेरा शर है, खैर कहीं नहीं देखी, जहां जाते हैं लड़ाई लड़ाई है, हर दिन नए मसले निकाल निकाल के ले आते हैं। मेरी शरारत ही शरारत है इनके मजहब में। उसका जवाब यह है कि हमारे अंदर शरारत नहीं है, हम तो अल्लाह की किताब के मुताबिक आमाल कर रहे हैं और मसाइल बयान करते हैं। किताबुल्लाह जिन मसाइल का साथ न दे हम उनको छेड़ते नहीं, और जो किताबुल्लाह में आ जाए हम उनको छोड़ते नहीं।
اس لیے آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں، شرارت تو ہمارے اندر نہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک، تمہارے گمان میں جو شر ہے آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ شر کون سا ہے، کیا خبر دیں تم کو ہم اس سے بھی زیادہ شر کی، آزروئے بدلے کے، آزروئے سزا کے اللہ کے نزدیک۔ وہ یہ ہے، وہ مذہب ہے جس کے مذہب والوں پر لعنت کر دی ہے اللہ نے، غضب کیا ہے ان پر اور بنا دیا ان میں سے بندر بھی، خنازیر بھی اور پوجا کرنے والے شیطان کے بھی۔ یہ ہے اصل میں شر، زیادہ بدماش ہیں، ازرو مکان حال کے واضل عن سواء السبیل، اور ہدایت کے راستے سے بھی سب سے زیادہ بھٹکنے والے یہی لوگ۔ اللہ کریم کا یہ اس سے ڈبل ہے، جعل منهم القردۃ والخنازیر، سور باندر بن گئے، اس سے بھی زیادہ ڈبل ہے۔ سب سے زیادہ ڈبل جرم ان کا یہ ہے، عبد الطاغوت و غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہ بہت برے ٹھکانے پہ ہیں اور بہت بڑی گمراہی والے راستے میں جا رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آ جاتے ہیں تیرے پاس تو کہتے ہیں آمنا، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب آتے ہیں تو بھی کافر ہوتے ہیں، اب جاتے ہیں تو بھی کافر ہوتے ہیں۔ ہر قراء روئے ببعبود نبود، جس بندے کے دل میں سچائی نہ ہو، سچائی دل کے اندر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں، ہر قراء روئے ببعبود نبود، دیدن روئے نبی سود نبود، نبی نو وی واری ویکھے ودا دا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر دل میں صفائی نہیں تھا۔ وہ آن دن نبی پاک کو دیکھتے ہیں، جاتے ہیں تو بھی دیکھ کے جاتے ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں ہوتا، آتے ہیں تو بھی کافر، جاتے ہیں بھی تب بھی کافر ہوتے ہیں۔ وَتَرَى کثیرا منہم یسارعون فی الاسم، دیکھتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ان میں سے یسارعون فی الاسم، پھرتی کر کے داخل ہوتے ہیں شرک فعلی میں، والعدوان، شرک اعتقادی میں، واکل مسوتا، اور حرام کھانے میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت گندا عمل کرتے ہیں۔ کیوں نہیں روکتے ان کو یہ ربانی لوگ اور بڑے بڑے عالم لوگ، ان کو غیر اللہ کی نظر نیاز سے اور عقل مسوتا اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، مولویوں پہ بھی لعنت ہو جو ہے کام کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بند ہے، خرچ کرنے سے بند ہے، ہم بھوکوں مر رہے ہیں ہمیں دیتا کچھ نہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں شالا ٹنڈ ہو جائیں تمہارے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کیا ہے اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے، اور بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ضرور بڑھا دے گا اللہ بہت سارے ان کے میں، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ کریم اس قرآن نازل شدہ کی وجہ سے بہت سارے کو طغیان اور کفر میں تبدیل کر دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ڈال دیا ہم نے ان کے آپس کے درمیان بغض بھی عدالت بھی قیامت تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جتنی مرتبہ بھی وہ آگ جلاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جنگ ہو جائے اللہ بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد بچانے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ ہی نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہٹا دیتے ہم ان سے گناہ ان کے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، داخل کرتے ان کو جنات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو، انجیل کو، دیکھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمنوا، بل ہوا اہل کتاب علیہ ایمان کوئی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا،
سارے قرآن میں اوت الکتاب والوں کو کہیں نہیں اللہ فرمایا کہ یہ ایماندار نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے. صرف ایک ٹولی کو ذکر کیا ہے، جو ٹولی سلیمان علیہ السلام کے وقت میں مرتد ہو گئی تھی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، معلوم ہوا اہل کتاب والے ایماندار نہیں ہیں. اور کیوں بے ایمان ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کو انہوں نے چھوڑ دیا، انجیل کو انہوں نے چھوڑ دیا. اگر وہ یوں نہ کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین آسمان کے خزانے ہم ان پہ کھول دیتے. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک ٹولہ مقتصد ہے، میانہ رو ہے، سارے برابر نہیں نا. اور پیچھے لیسو سواء من اہل کتاب، وہی ان سے نکلیں گے اہل کتاب میں سے اوت الکتاب والے یا آتیناہم الکتاب والے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سارے ہیں ان سے جو بہت گندے عمل کرتے ہیں. اے میرے رسول پہنچا ہی رکھ، بلغ، پہنچاتے رہو، ما انزل الیک من ربک، پہنچاتے رہو جو کچھ کہ نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور اگر کہیں کسی وقت آپ نے نہ پہنچایا، پہنچاتے رہو. بلغ الامر للاستمرار، استمرار واسطے امر ہے. اور اگر علم تفل، کبھی آپ نے نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، پھر تو تم نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ تو مخالفت کریں گے، یہودی بھی مخالف، نصرانی بھی مخالف، ہر قسم کے ہتھ کنڈے کریں گے، روحانی ایذائیں دیں گے، جسمانی ایذائیں دیں گے، جتنی مخالفت کریں گے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ بالکل بال بال بچا کے رکھے گا تم کو من الناس، لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے. چاہے جادو کریں، چاہے قتل کے منصوبے بنائیں، چاہے چکی کا پوڑا آپ کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کریں، چاہے آپ کو قتل کرنے کی تجویز کریں، چاہے آپ کو دیس نکالی کی کریں، یا سے موقع من الناس، لوگوں کے ہاتھ کنڈوں سے. دیکھا من الناس کی قید لگائی ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر آسمانی بیماری کوئی تکلیف کا آ جائے تو وہ ہماری طرف سے ہوگی. لوگ جو تکلیف دینا چاہے اس تکلیف کا نمونہ ذرہ برابر آپ کے وجود پہ نہیں آئے گا. سب سے زیادہ تو ان کا ہتھیار تھا جادو کرنا. یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس نبی اسلام کو بلاتے ہیں، اور جو اہل کتاب گھس آئے تھے نا ان میں، وہ یہ تجویز کرتے تھے نبی اسلام آئیں، دیوار کے سائے پہ نیچے بیٹھیں گے، اوپر دو آدمیوں کو چکی کا پوڑ دیں گے، وہ نبی اسلام بیٹھے گا تو ان کے سر پہ مار دیں گے، وہ یہی ختم ہو جائے گا. ہم کہیں گے جناب وہ تو اہل کتاب تھے، بے ایمان ہے، ہم ان کو قتل کرتے ہیں. یا نبی اسلام بیٹھے، انہوں نے پوڑ اٹھایا، اللہ نے فرمایا اٹھ کے جاؤ، وہ پوڑ لے کر کھڑے ہیں. واللہ یعصمک من الناس. یہ نبی اسلام کو نظر بد لگانے کے لیے 20 آدمی آئے، اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. انہوں نے کہا پتھر پاڑ دیتی ہے، پتھر پاڑ نظر ان کی، لہذا محمد کو گرا دو جس وقت وہ قرآن پڑھنے لگے. وہ بیٹھے، نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے، گھور گھور کے کتے کی طرح دیکھتے رہے. دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو انہیں دیکھا ہے کئی آدمی گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، وہ تمہیں نظر لگا کے ٹھانے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی نظر ختم کر دی ہے، محمد تیرے بال کو بھی کر رہی ہونے دیا. واللہ یعصمک من الناس. کوئی ہاتھ کنڈے کریں، چاہے جادو کے ذریعے، چاہے دانگ کے ذریعے، سوٹے کے ذریعے، یہ بات ہے نا. اور انہوں نے جنہوں نے جادو کیا تھا انہوں نے کہا تھا حتی ینکعہ، یہ لفظ ہیں
اس کے وہ جو جادو کرنے والا تھا، کیا نام اس کا؟ اور پیو دنا نہیں لبید، میں کہہ رہا لبید لبید ابن عاصم، زیادہ پڑھے ہونے نے یار تو لبید ابن عاصم یہودی اور ان کی بچیاں جنہوں نے جادو کر، اس لبید نے کہا تھا ایسا جادو کرو حتیٰ ین کا اوہو، محمد کو نپیڑ کے رکھ دو، نچوڑ کے رکھ دو، تاکہ یہ تبلیغ کرنے کے قابل نہ رہے۔ جتنے کچھ ہاتھ کنڈے تھے وہ اللہ کی توحید کے خلاف تھے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یا سمک والناس میں جادو نہیں آتا، وہ کم سمجھ ہے یا ان کو اس پر خیال نہیں آیا، ورنہ من الناس کی قید بتاتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو ہاتھ کنڈا بھی ہوگا میں تم کو محفوظ رکھوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا، لا یہدی نہیں کامیاب ہونے دیتا قوم کافروں کو۔ اے اہل کتاب والو اور بالکل بے دین ہو حتیٰ کہ قائم کرو تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر خدا کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ ضرور بڑھا دے گا بہت ساروں کو وہ ما انزل الیک من ربک، وہ قرآن طغیان اور کفر کے لحاظ سے، فلا تأسَ القوم الکافرین، پس نہ غم کرو اوپر قوم کافروں کے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو ہادی ہیں، یہودی ہیں، صابی ہیں، نصرانی ہیں، یہ صرف نام لینے سے کام نہیں بنتا، نام اور لقب رکھوانے سے کام نہیں بنتا۔ کوئی یہودی رکھوائے، کوئی ایماندار رکھائے، کوئی مومن رکھائے، کوئی صابئین کہلائے، اس سے کام نہیں بنتا۔ کام بنتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ، عمل صالحا، عمل صالح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خدا کی قسم ہے ہم نے پکڑا میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ، اور ہم نے بھیجا ان کی طرف کئی رسولوں کو، کلما جاءہم رسول، جتنی مرتبہ بھی آیا ان کے پاس رسول، وہ چیز لے کے آیا جس کو وہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک فریق کو جھٹلایا انہوں نے، ایک فریق کو قتل کر دیا۔ تاب اللہ علیہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرح کیا کہ قتل کرتے ہوئے یا صاحب انبیاء کو جھٹلاتے ہوئے وہ یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ ہم سے کو پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں۔ حسبوا اللہ تکون فتنۃ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ہم سے۔ فہموا وسموا، اندھے ہی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے۔ اس کے بعد تاب اللہ علیہم، توجہ کر لی اللہ نے، ایک موقع اور دیا۔ ثم عموا وسموا، پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ کتنا دیکھنے والا ہے جو کچھ عمل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بار بار آدمی کو گناہ کرنے کے باوجود اللہ موقع دیتا ہے کہ سنبھل جائے۔ اس لیے جن کے دلوں پہ مہر جباریت کی مار دی جائے اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، وہ بندے کا اپنا قصور ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، پھر تائید اعادہ، پھر اس کا خدا کی قسم ہے بالکل مرتد ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وقال المسیح یا اسرائیل اعبدوا اللہ، حالانکہ عیسیٰ بیٹا مریم کا اس نے کہا تھا بنی اسرائیلیو اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی، میرا انتظام کرنے والا بھی وہ ہے، تمہارا بھی وہی ہے۔
اور یہ بات پکی ہے کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرے گا، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ پھر سن لو، بالکل کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے نصرانیوں نے اللہ تین میں سے ایک تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے بغیر کوئی دوسرا الہ نہیں۔ اگر وہ اس سے نہ رکے جو کچھ کہتے ہیں تو پھر ان کو پہنچے گا کافروں کو عذاب علیم۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا توبہ نہیں کرتے اللہ کے پاس؟ ویستغفرون، و استغفار کرتے، واللہ غفور رحیم۔ اور اللہ کے بندو، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ بیٹا مریم کے مگر رسول ہی تو ہے نا، کو خدا تو نہیں، تم سارے تو ثلاثہ کہتے ہو، اس لیے وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، تحقیق ہو چکے ہیں، خلا کے معنی گزر چکنا، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جانا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہو چکنا۔ ایک کم فلانے آگے ہو چکا ہے، یعنی گزر چکا ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، تحقیق ہو چکے ہیں ان سے پہلے رسول۔ امہ صدیقہ، ماں اس کی صدیقہ سے وہ کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ رہا تو کس طرح ہم بیان کرتے ان کے لیے آیات، پھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، ما محمد الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، دونوں ایک آیت ہے نا، ہے؟ جب آیت پہلے نازل ہوئی ہے ما محمد الا رسول، نبی پاک زندہ تھے یا نہیں؟ ہے؟ زندہ نبی کو اللہ نے فرمایا قد خلت من قبل الرسل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق فرمایا مل مسیح مریم الا رسول قد خلت من قبل، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے رسول ہو گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرماتے ہیں آپ سے پہلے رسول۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوا کہ نہ ہوا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کہے وہ کون ہے؟ اور لفظ نما کو بولو، کتے رکھو، وہی جملہ جو اللہ کے رسول کریم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، وہی جملہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مل مسیح مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ اس سے بھی پہلے معلوم ہوتا ہے جب نبی صاحب پہ آیت نازل ہوئی نبی پاک زندہ تھے، اور جب نبی پاک کے دوسری آیت نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ آج روٹیاں تو آپ پکائی نا گورچی پکائیدہ پہ، اچھا چلو جی۔ قل اتعبدون من دون اللہ، تو فرما دے عبادت کرتے ہو تم اللہ کے بغیر جو مالک نہیں تمہارے لیے نفع کے نہ نقصان کے، حالانکہ اللہ سمیع بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اور نہ لڑ مچاؤ وچ دین اپنے دے غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اللہ کی کتاب کے خلاف خواہشات کے پیچھے ایسی قوم کے نہ لگو جو پہلے سے ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور آگاہ گمراہ زیادہ کر چکے ہیں، وضلوا عن سواء السبیل، اور گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا،
لعنت کیا گیا کافروں کو بنی اسرائیل میں سے، وہ لعنتی جو بنا دیے گئے علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر باندر شاندر بن گئے، وہ عیسی ابن مریم اور عیسی علیہ السلام کی زبان پر خنزیر وغیرہ بن گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے وہ لا یتناہون، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ یتناہون کا معنی یہ نہیں کہ نہیں رکتے تھے، نہیں رکتے تھے نا، نہیں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے گندے کام سے، فعلو ہو جو کچھ وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یعملون۔ ترا کثیرا منہم، ترا کثیرا، دیکھتا ہے تو بہت ساروں کو ان میں سے جو کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت گندا ہے وہ عمل جو آگے بھیجا ہے انہوں نے ان کی نفسوں نے۔ وہ کیا؟ ان سخط اللہ علیہ، اللہ کو ناراض کیا ہے انہوں نے اپنے اوپر، والعذاب، عذاب کے اندر ہم خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ ایمان اللہ کے ساتھ رکھتے، وما انزل الیہ، اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا تھا، متخذوہم اولیاء، ان کو اس کے ساتھ دوستی نہ ہوتی۔ پھر معلوم ہوتا ہے کافر یا بدعتی کے ساتھ دوستی رکھنے والے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بہت سارے لوگ فاسق فاجر ہیں۔ ہاں میرے پیغمبر ضرور پائے گا تو سخت ترین عداوت والا ایمانداروں کے ساتھ یہودیوں کو، سخت ترین۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ اشرکو، مشرکین کو۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور ضرور پائے گا تو اعلیٰ ترین محبت والا ان مومنوں کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نصارا، نصرانیوں میں سے وہ ایک جماعت ہے۔ اللہ پیچھے گزرا ہے کہ نصرانیوں پر بھی القا بینہم العداوۃ والبغضاء، کئی عذاب نازل ہوئے، اور یہاں کہتے ہو نصرانی جو ہے اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ ذالک بأن منہم، کیوں ان میں سے کئی قسیس ہیں، رہبان ہیں، زاہد ہیں، فریس ہیں، مفتی ہیں، علماء ہیں، جو وہ مذہبی آدمی ہیں۔ فإنہم لا یستکبرون، ٹھیک ہے رسم و رواج تو ان کے اندر ہیں، مگر اصل مذہبی آدمی ہے نصرانیوں میں سے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہیں نا قرآن پاک کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، دیکھتے ہو تم آنکھیں انہوں دی تفیض من الدمع، انڈیل رہی ہوتی ہیں آنسو، مما عرفوا من الحق، ان کو حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ تصدیق کرتے ہیں کہ جو توحید تورات انجیل میں ہے وہی قرآن میں بھی موجود ہے۔ یقولون، پھر کہتے ہیں اے رب ہمارے، آمنا فاکتبنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، ہمارا نام لکھ دے ایمان کی گواہی دینے والوں پر۔ ما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے آئیں۔ وما جاءنا من الحق، جو کچھ آیا ہے ہمارے پاس حق کتاب، ونطمع ان يدخلنا، ہم طمع رکھتے ہیں کہ داخل کر لے ہمیں رب اپنا نیک بخت لوگوں کے اندر۔ فاصابہم اللہ،
بس بدلا دیا ان کو اللہ نے، بس کہ انہوں کو کہا جنات کا بدلہ دیا جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے۔ مخلص لوگوں کی یہی جزا ہوتی ہے۔ اس کے خلاف جو نصرانیوں میں سے کافر ہو وکذب ہو، جو جھٹلاتے ہیں کفر کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہے ہی جہنمی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احلت، پھر آ گیا او احلت لکم بہیمۃ الانعام سے پہلے حصے سے تعلق جو لگ چکے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، نہ حرام کرو طیبات بے داغ وہ چیزیں جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، بے عیب چیزوں کو حرام نہ کرو۔ کسی کی نظر مانی تب حرام ہو گئی، کسی کے دکھاوے کے لیے اس کی خدمت کے لیے ذبح کر دیا وہ حرام ہو گئی، شرک اصغر ہو گیا، شرک اکبر ہو گیا۔ اللہ نے بے داغ چیز اتاری ہے طیب، ما منع تحریمہ فی شریعت، شریعت میں جس کا حرام ہونا مقرر نہ ہو، بے داغ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ طیب۔ اب وہ طیب چیزیں اللہ نے جو حلال کی تھی تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اس میں زیادتی نہ کرو، اس میں زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، ہاں کھاؤ بھی اگر تو کھاؤ حلال اور طیب، حلال اور طیب۔ ہاں تو تعویذوں کی اجرت حرام ہو گئی، طیب تو نہیں نا ہے، حلال نہ ہوگی نا۔ طیب وہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ بے عیب کرے نازل، اس کو عیب لگا دیا جائے تو وہ طیب نہ رہے گی، وہ خبیث ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ڈرو اللہ سے جس کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تعالی بےہودہ قسم کی قسموں میں، لیکن پکڑے گا تم کو جو عقدتم الایمان، جو گٹھ لگائی ہوئے ایمان تواڈے نے، قسم دے وچ دل میں جھوٹ گڑا ہو، دل سمجھتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر قسم کھائے، فکفارۃ اطعام، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کا کھانا درمیانہ طور پہ، اور کسوتہم، یا اس کو لباس دو یا لونڈا دو، بس کوئی اگر نہ پائے بس یا مسلسل یا تین دن کو، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا۔ اگر بیٹھو ویسے حضور کی قسم نہ کھاؤ جو تمہیں توڑنی پڑے، قسم سرے سے کھاؤ ہی نہیں، کیا مجبوری ہے قسم کھانے؟ اگر تم اللہ کے نزدیک سچے ہو تو بغیر قسموں کے بھی تمہاری بات مان لی جائے گی، تو اور اگر کوڑے ہو تو 1000 قسمیں کھاؤ تب بھی کہیں گے لوگ یہ زیادہ جھوٹا ہے، قسمیں زیادہ کھاتا ہے، اس لیے قسموں کی حفاظت کرو۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یوں ہی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے آیات تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ایماندارو انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب، اور آستانے، والازلام، اور تیروں کے پاسے قسمت کے، یہ سارے کا سارا شیطانی عمل ہے اور پلیت ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. پکی بات ہے، شیطان کا ارادہ ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، خمر اور میسر کے معاملے میں لڑائی ہو جائے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے بھی تمہیں محروم کر دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی محروم ہو جاؤ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور روک جاؤ، رکتے ہو کہ نہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا. وَاحْذَرُوا، اب بچ جاؤ. اب دو معنی اس کے، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا. وَاحْذَرُوا، اللہ اور اللہ کے پاک رسول کے کہنے کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. وَاحْذَرُوا، کسی کی بات نہ مانو. ایک معنی وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت نہ کرو. وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ، اگر تم پھر گئے تو یقین رکھو کہ ہمارے رسول پر تجھے پہنچا دینا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں ہے اوپر ایمانداروں کے، ایمان عمل کیے اچھے اور ایماندار بھی ہوئے، تو اگر کچھ پہلے کھا بیٹھے ہیں، لام فی ماتائمو، یہ ان چیزیں خمر میسر ازلام انصاب کی چیزیں کھا بیٹھے ہیں، تو سمت تقوی، اس کے بعد تقوی اختیار کر لیا ہے، پھر ایمان اپنے کو تازہ کر لیا ہے اور عمل صالحات کر رہے ہیں، پھر اتقوا درجہ کامل تقوی اختیار کر لیا ہے، پھر سمت تقوی احسنوا احسان کے درجے میں آ گئے ہیں. پہلا ایمان، تقوی، پھر تقوی کامل، پھر احسان. یہ تین درجے جو آ گئے ہیں، تو پہلے کیے ہوئے گناہوں کا ہم کوئی حساب نہیں کریں گے، وہ معاف کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایماندارو، اے ایمان والو، ضرور جانچے گا تم کو اللہ شکار کے معاملے میں. جو حاصل کریں گے ان کو ہاتھ تمہارے اور تیر تمہارے، تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون اللہ سے غائبانہ ڈرتا ہے اور کون بندہ اعتداء یا تجاوز کرتا ہے اس سے. فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اچھا، اگر کسی محرم سے جانور مر گیا ہے، احرام کی حالت میں تھا، تو اس کو چسکا تھا پہلے شکار کرنے کا، وہ احرام شہرام جاتا رہا، شکار دیکھا، انہیں مارا، تیر مار دیا. تو اب وہ چیز جو ماری ہے اس نے، وہ دیکھو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے یا اس کی مثل ادا کی جاتی ہے. اس کے دو حکم ہیں. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کرو اگر تم وانتم حرم، اور یقیناً تم احرام کی حالت میں ہو. جو شخص قتل کرے تم کو، تمہیں سے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے. اگر ہوگا وہ قیم والی، قیمت والی ذات سے جانور. دو فیصلہ کریں گے عادل آدمی تم میں سے، وہ جو فیصلہ کریں تو پھر وہ قربانی کے طور پر کعبہ میں پہنچنی چاہیے. او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ کھانا مسکین کا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے
لیذوق وبال امرہ، تاکہ اس نحوست اپنے کام کرنے کی اس کو چکھائی جائے. عفا اللہ عما سلف، بس جو کوئی گزر چکا ہے میں نے معاف کر دیا. جاہلیت کی حالت میں تم جو کرتے تھے اس کا گناہ کوئی نہیں ہے. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو دوبارہ لوٹ کے کرے گا تو اللہ بھی اس سے انتقام لے گا. یوں نہ کرنا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور ذو انتقام ہے، طاقت بھی رکھتا ہے انتقام لینے کی. احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، اور وطعامہ متاع لکم، اور وہ مچھلی جس کو دریا باہر پھینک دے، متاع لکم وہ نفع ہے تمہارے لیے. وللسیارہ مسافروں کے لیے. حرام کر دیا گیا تم پر شکار جنگلی جب تک حرام احرام کی حالت نہیں ہو. خبردار. فاتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس سے جس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. بنا دیا اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ الحرام، یہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور شہر حرام کو، اور قربانی کو، اور وہ پٹے جو قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ پاک کی عزت تحریمات کی کتنے چاہیے. یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، یہ بھی تمہیں پتہ ہو کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سخت عذاب دینے والا. وان اللہ غفور رحیم. ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے رسول پر مگر پہنچا دینا. واللہ، یا اللہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو. اچھا، اگر یہ کہو کہ جو ہمیں باتیں بتلائی جا رہی ہیں ان میں نہ ماننے والے زیادہ ہیں اور ماننے والے تھوڑے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے نہیں برابر خبیث اور طیب، نہیں برابر. ہمیشہ قانون ہے خبیث زیادہ ہوتے ہیں، طیب تھوڑے ہوتے ہیں. سوال اسی قسمت کا تھا نا کہ یہ لوگ تو بہت سارے ہیں، ہم تھوڑے ہیں. اللہ جواب دیتا ہے کہ نہیں برابر ہوتے خبیث اور طیب، اگرچہ تعجب میں ڈال دے تمہیں کثرت خباثت کی. تعجب میں مارو اتنا لشکر، یہ سارے دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد، شیعہ، سارے مخالف، تعجب میں بھی ڈال دے تم کو، مگر وہ برابر نہیں ہے اللہ کے دربار میں. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے تقوی کر کے رہو. لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا، وہ کثرت میں بھی جان دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر. یہ نہیں ہوتا. خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبوں پر، نہ روضوں پر، نہ قبروں کے میناروں پر. مطلب یہ ہے کہ قلت و کثرت کا تقابل اگر دیکھو تو اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہمیشہ خبیثوں کی کثرت ہوگی، طیبون کی قلت ہوگی، مگر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تمہارے ذمہ کام ہے. تقوی تم اختیار کرو، کامیابی اللہ تمہیں دے دے گا. واتقوا اللہ، بڑا سوکھا علاج ہے. مشکل مطلب ہے یہی تقوی ہے. یہ آدمی دشمنوں کو مارنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، قسموں کے اوراد کرتے ہیں، دشمن ذلیل ہو، دشمن. اللہ فرماتے ہیں یہ فضول کام ہے.
جتنی دیر تم دشمن کی ذلت کے لیے تعویذ کرو گے، وظیفے پڑھو گے، اتنی دیر تقوی اختیار کر لو. اپنا محاسبہ کرو کہ ہم تقوی کے اندر ہیں کہ نہیں. تقوی ہے 4 درجے. پہلا درجہ یہ کام کرو، تمہاری زبان میں آخری یہ کام کرو. دوسرا درجہ یہ کام نہ کرو. تیسرا درجہ یہ کام حرام ہے، اس سے بچو. چوتھا درجہ اس کام میں اگرچہ حرج کوئی نہیں تب بھی بچو. لا یکون احدکم متقیا حتی یترک ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس. یہ چوتھا درجہ ہے کہ لا یکون احدکم متقیا، نہیں ہوگا کوئی تم میں سے متقی، حتی یترک، حتی کہ چھوڑ دے اس چیز کو جو لا باس بہ، جس کے کرنے میں حرج کوئی نہیں، اس سے بھی بچ جائے. حذرا مما بہ باس، اس ڈر کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج ہو، اس احتیاط کی وجہ سے بچ جائے. یہ 4 درجے جو ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے حاجری کرو تو تمہارا فریضہ ہے حاجری کرنا، مانگو حاجری کرو، منت کرو، نجات کرو. باقی کسی کے مقابلے کے لیے وہ میں خود مقابلہ کروں گا. لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہوگے، تمہارا دشمن بدنام اور ذلیل ہو جائے گا. مطلب جو علاج ہوتا ہے وہ لوگ کرتے نہیں ہے، اور وظیفے پڑھتے ہیں. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی بحرمت فاضیہ، بحرمت فاض کیا، بحرمت عبد القادر جیلانی. او کر دے ایک مسلی اس شادی کرنی ہے، پیر آیا کہ موچی بڑے ہویا، اس کو لو گیا اس کیا روپیے 21 دے چا تے میں تیری شادی کروائی نا. 21 روپے لے کے انہوں نے رات نو عشاء دن بعد پڑھی کر 11 میری پڑھے کر یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس. وہ 11 دن پڑھتا رہا یا ابلیس یا ابلیس یا. اسے کوئی پتہ نہیں ابلیس کسے کہتے ہیں. اسے کہا کو بڑا اچھا لفظ ہوگا. یعنی یہ حالت اتنی ہے کہ جو قانون اللہ بتاتا ہے اس پر کو نہیں آتا، جو قانون غیر اللہ کی طرف سے ہے اس کا سب کو جاتا ہے. میں اس نے کہا کتے دے پوترا ابلیس شیطان نو سرے دے آیا کہ بڑا مولوی پہنچ چاہو دے یا ابلیس یا ابلیس. توبہ. دیکھو پھر اللہ نے کیا قانون بنایا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. یہ جو دشمن تمہارے ڈھیر سارے ہیں، کافی سارے ہیں، ان کے ازالے کے لیے، دفاع کے لیے وظیفے نہ پڑھو تو ان کے ساتھ درود نہ پڑھو، اس کے ساتھ کوئی ہیلا وسیلہ یا کسی قبر پہ، حجر پہ یا تعویذ پہ نہ جھکو. اور کام کرنے والا یہ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب سمجھدارو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اسی پہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کوئی مخالفت کرے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں، آپ اگر دنیا یا دین کے معاملے میں سچے ہیں تو پھر تقوی اختیار کرو، اور اگر جھوٹے ہیں تو پھر ضرور اس کا اس بات کی. ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایماندارو، جب ہم توحید کے مسئلے بیان کر رہے ہوں اس وقت جزوی مسائل، معمولی مسئلے نہ پوچھا کرو. دیکھو اب ہم توحید کا بیان کر رہے تھے،
اور تم نے کیا کیا؟ وہ تم نے یہ سوال کر دیا بندے جو چیز حرام کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو ہم اب تو تمہیں معاف کرتے ہیں، آئندہ کے لیے یہ نصیحت ہے جب چوٹی کے مسئلے، مین مسئلے، اصولی مسئلے بیان ہو رہے ہوں اس وقت جزوی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ پوچھا کرو۔ چلو اب تم نے پوچھ لیا ہے ہم وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہ پوچھا کرو ایسی چیزوں کے متعلق اگر ظاہر کیا کر دیا جائے تمہارے لیے تو تمہیں گندا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر پوچھو تم اس سے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تبد لکم، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا فَاللَّهُ عَنْهَا، اللہ معاف کرے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قد سالا قوم، پہلے بھی ایک قوم اسی طرح تھی، اپنے نبیوں سے سوال کر دیا کرتے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر صبح سویرے کافر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام، کچھ بھی نہیں بنایا اللہ نے۔ ولیکن الذین، کیونکہ 4 درجے کے تحریمات ہیں وہ جو بندے اپنے اوپر حلال کرتے تھے، اونٹنی کو، گائے کو، اونٹ کو، گائے کے بچڑے کو، وغیرہ وغیرہ ناموں سے بعد میں آ جائے گا، اپنے الگ الگ ناموں سے جو لوگ کہتے تھے ان کا دودھ پینا بھی ہم پہ حرام، ان کا خون بھی حرام، ان کو استعمال کرنا بھی حرام، ہمارے باپ دادے پر بھی حرام، یوں ہی چڑھتے رہے جس طرح آج کل بابے کی گائیں ہیں، بابے دیا گائے او وقت وقت ہوتا چلے ہوئے آج تو جڑے چھیڑو ادھر تو حرامی ویچے ویچے رکھ دیں۔ بہرحال وہ چھیڑتے اس لیے ہیں کہ یہ بابے کا واقع نام ہے، یہ دودھ چاہے بہتا رہ جائے ان کے تھنوں سے، دودھ نہیں پینا اور ان کو استعمال نہیں کرنا، سواری نہیں کرنی، ہم پہ حرام ہے ان کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں تحریمات عباد، بندوں نے خود حرام کر دی ہے۔ ولیکن الذین کفروا، لیکن کافر لوگوں نے جھوٹ گھڑ کے اللہ پر اپنے اوپر حرام کر دی ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ہوندے سارے الو دے پٹھے ہیں اکثر۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جس وقت کہا جائے ان کو آؤ اللہ کی طرف اور اس کی طرف جو اللہ کی طرف اتارا گیا ہے، اللہ نے اتارا ہے یا رسول کی طرف اتارا ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا کیا کہتے ہیں ہمیں کافی ہے وہ طریقہ جو پایا ہے ہم نے اوپر اس کے آباءنا، اپنے آبا اجداد کو۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے بڑے اکابر لا یعلمون شیئا، تو کأنے ان کو خبر بھی کوئی نہ ہو، ولا یہتدون، اور ہدایت بھی نہ ہو، تب بھی اکابر ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ پہلے یہ تو سوچیں کہ ان کے اچھا اگر آج کہو بھائی تمہارے اکابرین نے ٹھیک سمجھا ہے، کہیں گے نا تمہیں الحق ما یتجاوز ان اکابر، حق وہی ہے جو اکابر نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کہو کہ اکابر نے جو کچھ سمجھا ہے وہ دلیل بتاؤ اکابر نے کیا دی ہے۔ اکابر کی زبان تو دلیل نہیں نا، دلیل شرعی تو ہے پیغمبر کی زبان۔ اگر شرعی دلیل ہے پیغمبر علیہ السلام کے بعد، وہ تو آدمی ہے مسلمان ہی نہیں، اور اگر اکابرین نے ہی قرآن کو سمجھا ہے تو بتاؤ اکابرین نے کیا دلیل دی ہے؟ یہ بات کہیں گے نا، کیا کہیں؟ یہ منکرین کو چھوڑو، یہ منکرین کو حق دلیل جب بھی طلب کریں گے آپ، بہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو جائے گا، اور جب تک وہ کافر کی رٹ لگاتے رہیں گے تم بیچارے فضل ہوتے رہو گے۔ تم کہو گے قرآن پاک میں ہم نے دلیل یہ دی ہے،
اگر اکابرین نے وہی کچھ جو کچھ کہا ہے حق ہے تو اکابرین کی دلیل پیش کرو. وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو جی تو اگر چپ کر گئے کہ ہاں اکابرین جی وہ عالم تو بڑے تھے ہم تو خیر نکمے ہیں، یہ بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نے جس وقت کہا تھا اپنے باپ کو تو کیا کہا تھا؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے، میرا بزرگ ہے، میرا باپ ہے، ٹھیک ہے، مگر تیرے پاس علم نہیں، علم کوئی نہیں. یعنی من العلم، جو میرے پاس علم ہے وہ تیرے پاس علم نہیں ہے، اگر تیرے پاس علم ہے تو بیان کر. اس نے کہا نہیں علم تو کوئی نہیں، کذالک یا وجدنا آبانا کذالک یا فلور، ہمارے بڑے انہی طرح تھے، وہ پوچھتے تھے، ہم بھی اسی طرح پوچھنے لگ گئے. جب بھی اکابرین کو دلیل بنانے والے سے آپ کہیں گے دلیل مانگیں گے، وہ دلیل اس طرح مانگو کہ تم دلیل پیش کرو، نہ ان کو کہو اکابرین نے جو دلیل سمجھی ہے قرآن مقدس کی وہ پیش کرو. دور نکل ہوئی تھی چوتھی چڑھانے تو ہم کو یوں کیتی رکھی تو چڑھ سے داڑیاں انہوں نے تو نالو وڈیاں گگے چولے حرامیاں دے سید کل کارج میں دھاگ ٹونگیا ہویا ہر قسم دے پلیت پونے کرے سن. تو مطلب ہے کہ اس رگ تو ہاتھ رکھو تاکہ پتہ چلے. جتنی دفعہ شام ابن عروہ کہتے ہیں لا تسالوا عن اہل البدعۃ عن بدعتہم، یہ بدعتی لوگ جو بدعت کر رہے ہیں ان کی بدعت کے متعلق نہ پوچھو کہ جناب کیوں کر رہے ہو، یہ ختم کیوں پڑھ رہے ہو، یہ چلیے کیوں کر رہے ہو، یہ 40واں کیوں کر رہے ہو، یہ قرخانی کیوں کر رہے ہو، یوں نہ پوچھو. کیوں؟ فإنہم قد عدوا لہ جوابا، ہزاروں جواب وہ تمہیں بنا کے دیں گے. عدوا لہ جوابا، وہ تمہیں ہزاروں جواب بنا کے دیں گے. نہیں، ان سے پوچھو وَاسْأَلُوا عَنِ سنت، نبی پاک نے یہ کام کیا ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهَا، ان کی گانڈ پھٹ جائے گی. کیونکہ نبی کے نام کا جلال ایسا ہے کہ وہ اس وقت فوری طور پہ نبی پہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ، اس لیے جو لوگ اکابرین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سمجھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک سمجھا، ذرا بتا دو انہوں نے کیا سمجھا، وہ کس دلیل سے سمجھا. آخر دعوانا، باقی پچھلے علیکم انفسکم، اپنے آپ پر لازم کر لو امر بالمعروف عن المنکر کرنا. علیکم انفسکم، الزموا علی انفسکم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ معنی ہے علیکم انفسکم کا. اے ایماندارو، لازم کر لو اپنے نفسوں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا. لا یضرکم، نہیں تکلیف پہنچا سکے گا تم کو کوئی گمراہ آدمی بھی. اذا تدیتم، جب تم خود ہدایت پہ ہوو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہی ہے لوٹنا تم سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، بس خبردار کرے گا تم کو جو کچھ عمل کرتے رہے ہو تم. اے ایماندارو، شہادت بینکم،
تمہارے درمیان گواہی اس وقت ہوگی جس وقت کے حاضر ہو تم ایک کو کسی کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، وہ گواہی اثنان ذوا عدل، دو آدمی ہوں جو عدل و انصاف والے ہوں تم میں سے، یا دو دوسرے جو تم دوسروں میں سے ہو، غیر اللہ سے، غیر مسلمان نہ ہوں، دوسرے کافر ہوں۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب تم ضربتم فی الارض، چل رہے ہو زمین میں مسافر کی حالت میں، اور پہنچ جائے تم میں سے کسی کو موت، یہ اس وقت کی بات ہے کہ دو گواہ دیں گواہی کے واقعی دو اس نے وصیت کی تھی ہمیں، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، وہ دو گواہ جو ہیں ان کو بند کر رکھو نماز عصر کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ قسم کھائیں، ان ارتبتم، میاں اگر تم شک کرتے ہو ہم میں سے، تو لا نشتری بہی ثمنا، ہم کوئی گھٹیا دولت خرید کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے، اور یہ گواہی دیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہوں، وَلَا نَكْتُبُ شَهَادَةَ اللَّهِ، میاں ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو ورنہ ہم گناہگار ہوں گے۔ یہ دو گواہ اس طرح گواہی دیں گے جب تمہیں جھگڑا تمہارے اندر پیدا ہو جائے، مثلا دو آدمی گئے تھے سفر میں، سفر کی حالت میں ایک مر گیا اور وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ میری فلاں چیز یا فلاں سامان جو ہے میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ جب وہ گھر کی طرف پہنچا اس نے پورا سامان نہیں دیا، بلکہ لکھا ہوا پرچہ جو تھا وہ اس سے نکل گیا کہ فلاں فلاں چیز میں اس کے ذمے لگا رہا ہوں، یہ ان سے وصول کر لینا۔ وہ چور پکڑا گیا، گویا کہ اب اس سے قسم لی جا رہی ہے، وہ اس طرح قسم دے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، اور اگر اطلاع ہو جائے اوپر اس کے کہ وہ مستحق ہیں گناہ کے، گناہ انہوں نے کیا ہے، فآخران یقومان مقامہما، پھر دوسرے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، دو آدمی ان کے بدلے جن پر حق آتا ہے، استحق علیہم، جن پر حق آتا ہے، فیقسمان باللہ، وہ قسم کھائیں کہ لشہادتنا حق من شہادتہما، ہماری گواہی ان کی نسبت زیادہ اچھی ہے، ما اعتدینا، اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اس طرح کر کے دو آدمی گئے تھے سفر کی حالت میں، اور ایک جب مرنے لگا اس نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا اور عہد نامہ بھی لکھا، اور وہ لکھ کے اپنے سامان میں اس نے چھپا دیا اور کہا کہ یہ سامان میرا واپس میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ جب وہ آئے تو دیکھا ایک کٹورا چاندی کا جو تھا وہ سامان میں نہیں تھا۔ یہ بھی ان کو پتہ تب چلا جب انہوں نے سامان کھولا تو اس کے اندر ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ میرا کٹورا چاندی کا بھی ہے، فلاں سامان بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، کٹورا اس میں نہیں تھا۔ اب تب انہوں نے اس کا اعتراض اس پر کیا کہ یہ کٹورا لکھا ہوا ہے اس میں، اور تو کہتا ہے کہ مجھے یہی کوئی سامان دیا ہے، وہ کٹورا کہاں ہے؟ اب یہ جھگڑا چلا، اس جھگڑے کے متعلق پھر حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ دست بدستی گواہی ہو جائے،
او یخافوا ان ترد ایمانہم، یا ڈریں اس سے کہ ان کا قسمیں جو ہیں، قسموں کے بعد قسمیں نہ اٹھائی جائیں، ایک ہی مرتبہ بات ختم ہو جائے۔ فاتقوا اللہ واسمعوا، ڈرو اللہ سے اور قبول کرو بات کو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی قوم کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تمام رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر کہے گا ماذا اجبتم، لأی وجہ عبدتم، ماذا اجبتم لأی وجہ اجبتم، کیا وجہ ہے کہ تمہیں معبود بنایا گیا، کیا وجہ ہے؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہی تو علام الغیوب ہے۔ جس وقت اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری نعمت جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پہ ہے، جبکہ طاقت بڑھا دی تھی ہم نے تیری روح القدس جبریل کے ساتھ، پھر تکلم الناس فی المہد وکہلا، کلام کرتا رہا ہے تو گھوڑے کی حالت میں اور اتھیڑ عمر کی حالت میں، اور یہ بھی احسان ہے کہ ہم نے تجھ کو کتاب اور حکمت تورات اور انجیل سکھائی، اور یہ بھی احسان ہے کہ تو بناتا تھا مٹی سے مثل شکر پرندے کے میری اجازت سے، پھر تو پھونکتا تھا اس میں تو وہ اڑ جاتا تھا میری اجازت سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، چنگا بھلا کر دیتا تھا تو کوڑ کی مرض والے کو اور برس کی مرض والوں کو بِإِذْنِ میری اجازت سے، اور جب کہ نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے میری اجازت سے، اور جس وقت کففت بنی اسرائیل کا روک دیا تھا میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قریب آنے سے، اذ جئتہم، جب کہ تو لے آیا تھا ان کو کھلم کھلی دلیلیں، وہ تجھے قتل کرنے کے در پے ہو گئے، ہم نے تجھے اپنی طرف اٹھا لیا اور بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا۔ فقال الذین کفروا منہم، اور جب کہ کہا تھا ان کافر لوگوں نے کہ یہ تو ایک جادو ہے کھلم کھلا، یہ بھی میرا احسان ہے کہ ہم نے اس موقع پہ تمہارے وجود سے بنی اسرائیلیوں کے پلید ہاتھوں سے ہم نے تم کو بچا لیا تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب تو ڈال رہا تھا حواریوں کی طرف بات کہ آمنوا بی و برسولی، اور ایمان لے آؤ میرے ساتھ میرے رسول کے ساتھ، وقالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، اور انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے، اللہ تو جو تو ہمیں بلا رہا ہے رسول کی طرف اور اپنی طرف، گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی ہدایت تجھ پہ بڑا احسان تھا، اذ قال اللہ حواریون، جب کہ حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ بیٹا مریم، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ وہ اتار دے اوپر ہمارے پکا ہوا کھانا آسمان سے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو، غائبانہ ایمان ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا جناب ہم اس لیے درخواست کر رہے ہیں ان ناکل منہا، ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، اور یقین رکھیں ہم کہ تحقیق تو نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم تیری شہادت صداقت پر گواہی دیں۔ تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے اللہ ربنا انزل علینا، اتار ہمارے اوپر کھانا مائدہ آسمان سے تاکہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی خوشی ہو اور آخرت ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی شکر ہو۔
وآیۃ منک، اور تیری قدرت کی نشانی بھی ظاہر ہو جائے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، انت خیر الرازقین، تیرے جیسا کوئی رزق دینے والا اچھا نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا پس سن لو، انی منزلھا، میں اتار تو دوں گا تم پر، انی منزلھا علیکم، اتار تو دوں گا، مگر یاد رکھو پھر بھی جو کچھ کفر کرے گا تم میں سے، پھر میں اس کو عذاب ایسا دوں گا کہ کسی جہان والے کو وہ عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پتہ نہیں اب کہ وہ کھانا اترا یا نہ اترا، مانگا تو تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے لیے، مگر اللہ نے تھوڑا سا دڑکا دے دیا تھا کہ میں اتار تو دوں گا، مگر پھر جو اس کے بعد کفر کرے گا اس کی خیر نہیں ہوگی، واللہ علم پھر اس کے بعد اترا یا نہ اترا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جس وقت کہا تھا اللہ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم، میرے اتنے احسانات کے باوجود کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا؟ تو اس وقت جواب دیں گے سبحانک، تو کسی جیسا نہیں، دوسرے ہر کوئی کمزور ہیں، تو کسی جیسا نہیں، کوئی شریک نہیں تیرا، نہیں لائق میرے لیے کہ میں یہ کہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں ہے۔ ان کن تو کل تو ہوں، ان کل تو یہ ان کن تو کل تو ہوں سے یہ تعلیق جو ہے نا، تعلیق ان کے ساتھ تعلیق، یہ تعلیق تنجیزی ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیق تنجیزی۔ ان کن تو کل تو، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا نا، تو بھی جان لیتا، تعلم ما فی نفسی، تو ہی جانتا ہے جو کچھ میرے اندر ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیری ذات میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تحقیق تو ہی ہے غیبوں کے جاننے والا۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا ان کو، مگر وہی کچھ جو کچھ تو نے امر کیا ہے مجھے، اور امر کیا کیا تھا یہ میں نے کہا ہے اعبد اللہ ربی وربکم، مجھے تم اور تمہارے لیے سب کا جو انتظام کرنے والا ہے اسی کو عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں تھا اوپر ان کے پورا کنٹرول کرنے والا، نگرانی کی میں نے اپنی زندگی میں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے موت دے دی، جس طرح تو نے دنیا میں کہا تھا کہ انی متوفی کا، میں آگے کسی زمانے میں تمہیں موت دوں گا، جس طرح تو نے کہا تھا اس کے مطابق، فلما توفیتنی، پس جب کہ تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر نگران تو ہی تھا، ہم نہیں تھے، وَإِنَّكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ اب میں ان کی سفارش تو نہیں کرتا جنہوں نے مجھے معبود بنایا یا کا داتا و آقا سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا، میں ان کی سفارش تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے مشرکین کو تو وہ تیرے اپنے بندے ہیں، میری اس میں کیا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اپنی قدرت سے تو ان کو معاف کر دے تو اس پر بھی قادر ہے۔ قانون کے خلاف کرو تو یا قانون کے مطابق، یہ سارے اختیار تمہیں ہیں۔ قال اللہ، اس وقت اللہ کہے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن میں سچوں کی سچائی کام آئے گی۔
لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جلتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ کے راضی رہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے شاہی آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان میں ہے، شاہی بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر بھی وہی ہے۔ اچھا، آگے سورۃ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ اور الذی خلق السماوات والارض دلیل عقلی نمبر 1 ہے۔ اور دعویٰ سورت کا ربوبیت رب العالمین ہے۔ ثم الذین کفروا، یہ ثم استبعادیہ ہے اور شکوہ ہے۔ هو الذی خلقکم، دلیل عقلی نمبر 2 ہے۔